अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आज चले मौलाना रूम की बात करते हैं। जानती हो वो शख्सियत कितनी अजीम थी। बस बात नहीं, उनका तसव्वुफ, खुसूसन उनकी मसनवी मुनवी, इस्लामी तारीख में एक ऐसा संगमेल है जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है। कहीं नहीं ये कहानी कुछ ऐसी है जिससे आप बेहद मुतासिर होंगे। सोचो, एक ऐसा दौर जहां दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ थी। मौलाना रूम ने जिस वक्त अपनी मसनवी लिखी वो वक्त बेहद मुख्तलिफ था हमारे असर से। एक ऐसा असर जहां इल्म और फिक्र का बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और मौलाना ने अपने तसव्वुफ के ज़रिए इस असर को एक नई दिश दी। ये मसनवी मुनवी कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है जिसमें दुनिया की तमाम हिकमत मौजूद है। ये कोई सख्त देनी किताब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की हकीकतों से भरपूर है। ये कहानियों, मिसालें और शेर से भरपूर है, जिसके जरिए वो हमें अपने तसव्वुफ के राज समझाते हैं। ये सिर्फ तसव्वुफ ही नहीं है, ये तो एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने आप से मिलाता है। ये हमें अपने अंदर की दुनिया से आशना कराता है, हमें अपनी रूह से मिलाता है। ये सफ़र कभी आसान नहीं होता, लेकिन मौलाना हमें इस सफ़र में अपनी हिदायत देते हैं। मसनवी में आपको ज़िंदगी की तमाम तामीर नज़र आएगी। मोहब्बत, गम, खुशी, दर्द, सब कुछ उसमें मौजूद है। मौलाना ने अपनी मसनवी में आम लोगों की ज़िंदगी और उनके तजर्बात को भी शामिल किया है। यही वजह है कि ये किताब आज भी लोगों के दिल में जगह रखती है। मौलाना ने अपनी मसनवी में इस्लामी तालीमात को भी शामिल किया है, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे तरीक़े से पेश किया है कि वो हर ज़हन पर आसान है। यानी उन्होंने दीनी इल्म को ऐसे मोहब्बत और इश्क से मिला दिया है कि वो हर इंसान के दिल में असर अंदाज हो जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा रूह है। ये एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो हमें अपने आप से मिलाता है और हमें अपनी रूहानी तरक्की के लिए राह दिखाता है। मौलाना रूम का तसव्वुफ हमेशा अपनी मामूली बोली और बहुत ही रवादार बयान की वजह से हर ज़हन पर असरअंदाज होता है। इस किताब में उन्होंने हर तरह के लोगों के हालात पेश किए हैं, एक आशिक से लेकर एक फ़कीर तक, एक बादशाह से लेकर एक गरीब तक। इन सब के हालात से उन्होंने अपने तसव्वुफ के निकात बहुत ही खूबसूरती से समझाए हैं। ये किताब सिर्फ इल्म ही नहीं देता, बल्कि वो हमें ज़िंदगी से लड़ने के लिए भी हौसला देती है। और ये भी यकीन रखो कि मसनवी मुनवी का असर सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दुनिया के हर कोने में हर मजहब के लोग इस किताब से मुतासिर हैं। ये इसकी उमूमी पैगाम की वजह से है, जिसमें इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम मौजूद है। ये यकीन मानो, मैं अगर आपको मौलाना रूम की मसनवी पढ़ने का मशवरा दूं तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको अपने आप से मिलाती है और आपको अपनी रूहानी तरक्की का राह दिखाती है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें ज़िंदगी का हर रंग मौजूद है। तो क्या बात है, आपको क्या लगता है मौलाना रूम के तसव्वुफ की अहमियत के बारे में? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। अरे यार, आजकल मैं मौलाना रूम के तसव्वुफ में पड़ा हुआ हूँ, ख़ासकर उनकी मसनवी मुनवी के बारे में। ये ऐसा मौजू है ना, जैसे समंदर, जितना गोता लगाओगे इतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो आओ, मैं तुम्हें इसकी इब्तिदा के बारे में बताता हूँ। एक ऐसी कहानी जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हो। बात के मौलाना रूम यानी जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी एक ऐसे दौर में पैदा हुए थे जहां इस्लामी दुनिया अपनी उरूज की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही अंदरूनी तौर पर भी कई जिद्दोजहद का शिकार थी।
یہ وہ زمانہ تھا جب مختلف مسالک اور فقہی مکاتب فکر اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام زمانہ نہیں تھا، یہ وہ دور تھا جہاں علم کی روشنی اور روحانی جستجو کا امتزاج ایک نئی تہذیب کو جنم دے رہا تھا۔ مولانا روم کا خاندان خود ایک علمی اور روحانی خاندان تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین ولد ایک نامور عالم دین تھے اور ان کی تعلیم نے مولانا روم کی شخصیت کی بنیاد ہی بدل دی۔ انہوں نے شریعت کی تعلیمات تو حاصل کیں، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک گہری روحانی پیاس بھی تھی۔ یہی پیاس انہیں تصوف کی راہ پر لے گئی۔ اب تصور کرو، ایک نوجوان جو شریعت کی گرفت میں ہے، مگر اس کا دل روح کی بلند پروازیوں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فلسفہ، فقہ، سب کچھ، لیکن ان کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک سوال جو جواب مانگ رہا ہے۔ یہ سوال تھا، حق کی حقیقت کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ یہی بے چینی انہیں شمس تبریزی سے ملنے کا سبب بنی۔ شمس تبریزی ایک شخصیت جو آج تک ایک راز کی طرح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دیدہ تھے، کچھ کہتے ہیں وہ ایک کامل ولی تھے۔ لیکن جو بھی ہو، شمس تبریزی نے مولانا روم کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی ملاقات ایک ایسا واقعہ ہے جسے روحانی دنیا میں ایک کیمیائی تبدیلی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ملاقات ایک معمولی سی ملاقات نہیں تھی، یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس نے مولانا روم کو اپنے اندرونی وجود سے روشناس کرایا۔ شمس تبریزی کی صحبت میں مولانا روم نے تصوف کے گہرے اور لطیف پہلوؤں کو سمجھا۔ انہوں نے محبت، عشق اور فنا فی اللہ کے تصور کو ایک نئے تناظر میں دیکھا۔ شمس تبریزی کی صحبت نے انہیں کتابوں کے علم سے آگے بڑھا کر تجربے کے علم سے روشناس کرایا۔ اس تبدیلی کا نتیجہ مثنوی منوی کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک روحانی سفر نامہ ہے۔ اس میں مولانا روم نے تصوف کے مختلف پہلوؤں کو دلچسپ کہانیوں، نظمیں اور مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔ یہ کتاب صرف صوفیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے اندر کے سفر کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہاں کوئی سخت و سست روی کی بات نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ایک آواز ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو محبت، معاف کرنا اور انسانیت کی طرف بلا رہی ہے۔ مولانا روم نے تصوف کو کسی سخت مذہبی قید میں نہیں ڈالا، بلکہ اسے زندگی کا ایک جشن بنا دیا۔ انہوں نے اپنے کلام میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے اثرات کو بھی شامل کیا، جس سے مثنوی منوی ایک عالمی کلام بن گئی۔ مثنوی منوی میں آپ ہر قسم کے انسانوں کو پائیں گے، سادہ لوگ، بادشاہ، فقیر، عالم، سب۔ ہر کہانی ایک عبرت، ایک سبق لے کر آتی ہے۔ یہ کتاب صرف علم نہیں، بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہ کتاب مولانا روم کے روحانی سفر کی مکمل تصویر ہے، جس سفر نے انہیں عالمی شہرت دلائی اور انہیں تاریخ کے صفحوں میں ایک ممتاز مقام دے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی، صدیوں بعد بھی، مولانا روم کی باتیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ہمیں اپنے اندرونی آپ سے ملنے میں مدد کرتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک کتاب ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ ارے دوستو، آج کی بات چیت کا موضوع ہے مولانا روم کا تصوف، خاص طور پر ان کی عظیم الشان کتاب مثنوی منوی کے تناظر میں۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بیش بہا موتی ہے۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے مثنوی منوی کے درمیانی ابواب کو کھول کر دیکھتے ہیں۔
جہاں مولانا روم نے اپنے تصوف کی گہرائیوں کو ظاہر کیا ہے۔ سوچو، ایک ایسا دور جہاں سیاسی انتشار، مذہبی جھڑپیں اور سماجی ناہمواری عام تھی۔ مولانا روم اس وقت کے حالات سے بالکل واقف تھے۔ انہوں نے مثنوی میں محض نظمیں نہیں لکھی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک زندہ، سانس لینے والی دنیا تخلیق کی ہے، جو ہمارے دور کے لیے بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ مثنوی کے درمیانی ابواب، یہ وہ جگہ ہے جہاں مولانا کا تصوف اپنی پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تم نے مثنوی کے آغاز کے ابواب پڑھے ہوں گے، جہاں کہانیاں نسبتاً مختصر اور سادہ ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، وہ کہانیاں لمبی، پیچیدہ اور گہرے فلسفیانہ معنیوں سے بھری ہوتی جاتی ہیں۔ یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک روحانی سفر جو آپ کو مولانا کے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مثلاً، ایک باب میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک فقیر کی کہانی ملے گی، جہاں ظاہری طاقت اور حقیقی دولت کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور میں ایک عاشق کی جدوجہد کو بیان کیا جائے گا، جو اپنے محبوب کی تلاش میں کئی منزل سے گزرتا ہے۔ یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ روم کے تصوف کا عکاس ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی دولت کیا ہے، حقیقی محبت کیا ہے، اور حقیقی آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ روم کا تصوف یہ کوئی سخت، خشک اور رسمی تصوف نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا تصوف تھا جو زندگی سے جڑا ہوا تھا، جو ہنسی مذاق، شاعری اور موسیقی سے بھرپور تھا۔ مثنوی کے درمیانی ابواب میں آپ کو اس کے واضح شواہد ملیں گے۔ مولانا روم شراب کے استعمال، موسیقی اور رقص کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، مگر ان سب کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصوف ہے جو تمام حواس کو شامل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی صرف علماء کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی زبان سادہ ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ مولانا روم نے عام بول چال کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں کو پیچیدہ تصوفی خیالات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ درویشوں، بادشاہوں، عاشقوں اور عام لوگوں کے کرداروں کے ذریعے مولانا روم ہمیں انسانیت کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں، اور ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے اندرونی خود کو تلاش کرنے کے لیے اکساتے ہیں، اپنے نفس کی جنگ سے نبردازمن ہونے کو کہتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے راہیں بتاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مولانا روم کا تصوف صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، یہ ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا۔ وہ اسے جیتے تھے، اسے سانس لیتے تھے۔ مثنوی ان کی زندگی کا ایک آئینہ ہے، جس میں ان کے تجربات، ان کی جدوجہد اور ان کی کامیابیاں سب شامل ہیں۔ تو جب آپ مثنوی کے درمیانی ابواب پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دیکھیں، ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی تلاش کریں۔ مولانا روم کے تجربات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود سے پوچھیں کہ یہ سب آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو زندگی بھر جاری رہے گا۔ جیسے جیسے آپ مزید پڑھتے جائیں گے، آپ کو نئے معنی نظر آئیں گے، نئے پہلو نظر آئیں گے۔ اور یہی تو مولانا روم کی عظمت ہے، یہی تو مثنوی منوی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک کتاب نہیں، ایک سمندر ہے، جہاں ڈوب کر آپ اپنی روح کو تازگی دے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی مولانا روم کے اس روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو یقینا یار۔ سنو، بات ہو رہی تھی مولانا روم کے تصوف کی، اور خاص طور پر مثنوی منوی کے تناظر میں۔
یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے نا کہ گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں جہاں ہم پہنچے ہیں وہ ہے کتاب کا اختتام، اور اس کے ساتھ ہی مولانا کے تصوف کا ایک خاص انداز کا اختتام۔ سنتے ہو، مثنوی منوی کوئی ایسی کتاب نہیں جو ایک سیدھی لکیر میں چلتی ہو، وہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر طرف سے نئی نئی موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ کہانیاں، تمثیلیاں، اشعار، سب کچھ بڑھا ہوا ہے ایک دوسرے سے، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ایک لمبی مہم جوئی بری سفر کیا ہے، اور سفر کے اختتام پر کوئی ایسا واضح جواب نہیں ملتا جیسے کہ منزل، بلکہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے، ایک ایسا تجربہ جو لفظوں سے بالاتر ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں مولانا روم کے تصوف کو سمجھنا ہوگا۔ وہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، وہ ایک صوفی تھے، ایک عاشق تھے۔ ان کا تصوف عقل کے نہیں، دل کے راستے سے گزرتا ہے۔ وہ منطق سے نہیں، تجربے سے بات کرتے ہیں۔ مثنوی میں وہ ہر چیز کو ایک تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہر کہانی ایک روشن کنا جو آپ کے اندر ایک نئی دنیا کھول دیتی ہے، اور کتاب کے آخر میں یہی ہوتا ہے، کوئی واضح نتیجہ نہیں، بلکہ ایک وسیع دائرہ، جیسے ایک سفر ختم ہو لیکن آنکھوں کے سامنے ایک نئی منزل نظر آتی ہو۔ مولانا ہم کو ایک سفر پر لے جاتے ہیں، ایک روحانی سفر پر، اور اس سفر کے اختتام پر وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ سفر کا حقیقی مقصد خود سفر ہے، اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مولانا کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں اسلامی دنیا اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل بھی تھے جن کا سامنا معاشرے کو کرنا پڑ رہا تھا۔ مثنوی انہی مسائل کا ادراک کرتی ہے اور انہی ایک روحانی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کتاب کے اختتام پر بھی مولانا یہی پیغام دیتے ہیں، معاملات دنیا کے ہیں، لیکن روحانی سفر جاری رہتا ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، دنیا خراب ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی روحانی دنیا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ مثنوی کا خاتمہ یہ بتاتا ہے کہ تصوف ایک سفر ہے، ایک مسلسل تلاش ہے۔ یہ کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں جو ایک دم میں مکمل ہو جائے۔ جیسے آپ سمندر میں گہرے جاتے جاتے ہیں تو ہر نئی گہرائی آپ کے سامنے نئی چیزیں لاتی ہے۔ مولانا ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ روحانی سفر ایک مسلسل عمل ہے، ایک مسلسل تلاش ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ ہم کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک تمثیل ہے۔ ہر واقعہ، ہر شخص، ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، اور مثنوی کے اختتام پر یہی پیغام ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ زندگی ایک بڑا درس ہے، اور ہمیں اس درس سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا مولانا روم کا تصوف مثنوی منوی کا تناظر یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ایک مسلسل تلاش ہے، ایک مسلسل سفر ہے جس میں ہر نئی صبح نئے دریاؤں اور نئے سمندروں سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب ہم مثنوی کے آخری صفحے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا ہے۔ اس بڑے سفر کا باقی حصہ ہمارے اپنے زندگی کے تجربات میں چھپا ہوا ہے۔ ارے یار، آج کل اتنی مصروفیات ہیں نا کہ کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم کہاں کھو رہے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے خود کو جاننے اور رب کے قریب آنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ بات ہے مولانا روم کی اور ان کی عظیم تصنیف مثنوی منوی کی۔ تم جانتے ہو مولانا روم کو کون نہیں جانتا؟ صوفیاء کرام میں ان کا نام ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ ان کی شاعری، ان کی باتیں، ان کی زندگی
سب کچھ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو ہمیں آج بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور سب سے اہم بات مثنوی منوی، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے دوستو، یہ ایک ایسا سمندر ہے جہاں ہزاروں کہانیاں، ہزاروں معنی، ہزاروں پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مولانا روم کے تصوف کا ایک زندہ آئینہ ہے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ میں اپنے اہم مقام کی وجہ سے اپنی منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ سوچو، صدیوں پہلے لکھی گئی کتاب آج بھی اتنی مقبول کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مثنوی منوی میں مولانا روم نے بہت ساری کہانیاں بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کی ہیں۔ ان کہانیوں میں سے ہر ایک ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھاتی ہے۔ وہ ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ روحانی معنی سے بھرپور ہیں۔ یہ معنی ہمیں آج کے دنیا میں بھی اتنے ہی اہم ہے جتنا کہ صدیوں پہلے تھے۔ مثلاً، وہ ہمیں اپنی خود کو جاننے، اپنی روح کو پہچاننے اور اپنے رب کے قریب آنے کا سبق دیتے ہیں۔ وہ ہمیں معاف کرنے، محبت کرنے اور خدمت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ہمیں دنیاوی چیزوں کے پہلو سے آگے بڑھنے اور روحانی معنی کی تلاش کرنے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا روم کا تصوف یہی ہے کہ ہمیں اپنی باطنی دنیا سے جوڑنا، اپنے دل کی آواز سننا اور اپنے رب کے قریب آنا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بہت ہی خوشگوار اور آسان زبان میں بیان کیا ہے جس سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے مثنوی منوی کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے دین کو صرف رسمی تک محدود نہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک اصل حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کی آواز سننی چاہیے اور اپنے رب کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یقیناً، مثنوی منوی کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں غور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں ایسے جواہرات پائیں گے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے نئے راستے پاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے نئے طریقے سیکھتے ہیں اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آج ہی مثنوی منوی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن میں ضرور کہوں گی کہ کم از کم اس کے کچھ حصے ضرور پڑھیں، اس کے کچھ اشعار ضرور سنیں اور مولانا روم کے پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو آپ تک لے جائے گا اور آپ کو اپنے آپ سے ملنے کا موقع دے گا۔ کیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر نہیں ہے؟ یقین مانو، یہ سفر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔